बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर के साथ मैं सैयद महमूद कुरैशी। नाजरीन, मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब, सीनियर साफ़ी हैं, और हमारे साथ जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो मुर्तज़ा दुर्रानी साहब हैं। नाजरीन, हमारे इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल या माली सूरत हाल या माशी सूरत हाल, उसके बारे में तो आप बहुत ही अच्छा जानते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आज क्विकली हम कश्मीर के हवाले से और यासीन मलिक के हवाले से और इस तरह से जो हमारे यहाँ इस रीजन में जो वाक़ात हो रहे हैं उस पर जल्दी से तबसरा करें, और उसके बाद फिर मैं ओपिनियन चाहूँगा कि राजा कफ़ील अहमद ख़ान साहब अपनी इनपुट्स दें और दुरानी साहब अपनी इनपुट्स दें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे आज़ाद कश्मीर में जो दो बड़े हॉस्पिटल मारिज़ वजूद में आए थे, एक रावलाकोट में और एक मुजफ्फराबाद में, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बने गए। मेरा ख्याल है उनकी कैपेसिटी जो थी वो 200 या 300 बेड पर मुश्तमिल है, और उनके जो ऑपरेशन थिएटर थे उन पर जदीद किस्म की इक्विपमेंट जो था वो लगाया गया था। लेकिन वो सारी चीज़ें होने के बावजूद नालायकी हमारी है कि हम आज तक उन हॉस्पिटल से मुस्तफ़िद नहीं हो सके, उनको सही तरीके से चला नहीं सके, या उस हवाले से हम उन जो ऑपरेशन थिएटर जो थे उनको वहाँ एक्सपर्ट ला नहीं सके कि मुख्तलिफ बीमारियों के वो जो इलाज होता है या ऑपरेशन होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन उनके जो फंड करने वाले जनाब शेख खलीफा बिन सुल्तान अल नहियान अबू धाबी वाले वो वफात पा चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम कौमी सतह पर उनको खराज अकीदत पेश करते हैं कि 2005 के ज़लज़ले को सामने रखते हुए उन्होंने सबसे बड़ा जो हमें जो गिफ्ट की है वो एक रावलाकोट का हॉस्पिटल था और एक है मुजफ्फराबाद का हॉस्पिटल था। ये अलग मामला है कि हम उसको आज तक बेहतर तरीके से चला नहीं सके या उस पर है वो जो ध्यान नहीं दे सके, और उनकी जो इक्विपमेंट है वो भी अनयूटिलाइज है, और उनके जनरेटर यहाँ तक कि जनरेटर भी आज तक हम चला नहीं सके क्योंकि डीजल ना होने की वजह से। बहरहाल इसी तरह से नाज़रीन, यासीन मलिक हमारे जो कौमी लीडर हैं, और वो अरसा तकरीबन 5-6 साल से या 7 साल से इंडिया की तिहाड़ जेल में वो कैद है, और वो अब उनका जो केस जो है वो हाई कोर्ट में वहाँ इंडियन हाई कोर्ट में चल रहा है, और वो वहाँ अपीयर हो रहे हैं, और वहाँ उन्होंने इस वक्त अपने ख़िलाफ़ जो जितने भी इल्ज़ामात हैं वकील करने से या जवाब देने से इनकारी हो चुके हैं, और उस हवाले से पाकिस्तान की हमारा जो वकील है वो भी खामोश है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें आलमी सतह पर जो भी कश्मीरी जहाँ हैं वो डायस्पोरा में हैं या जहाँ भी हैं, हमें सब को मिलकर तो यासीन मलिक की राही के लिए और उनको एक अच्छे वकला की सपोर्ट यानी टीम मुहैया करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारा बड़ा वकील जो पाकिस्तान है वो भी खामोश है, और कश्मीरी भी इस वक्त तक अभी तक कोई अपना रद्द अमल या लाअमल हमारे सामने पेश नहीं कर सके। नाजरीन, उसी के साथ हमारे जो सैयद सलाहुद्दीन हैं उन्होंने भी अपने एक बयान में हम अपने वकील के हवाले से कहा है कि या आप या कातिल के साथ दोस्ती कर ले या मकतूल की वकालत करें। यानी उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए कहा, चूँकि पाकिस्तान की खामोशी और कश्मीरियों की जो इस वक्त शहादतें हैं उस हवाले से उन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की है, प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। इसी तरह से हमारे जो आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जो कैबिनेट तकरीबन कोई 20 दिन लगने के बाद उन्होंने अपनी कैबिनेट को नॉमिनेट किया, पोर्टफोलियो दिए, लेकिन वहाँ भी ग्रुपिंग और कैंपिंग जो है वो अरूज पर है, और उसमें बिलखुसूस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के अपने बड़े गहरे किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो इस कैबिनेट के हवाले से खुश नहीं है। उस पर भी हम तबसरा करेंगे। तो राजा साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ कि इस वक्त जो हमारी कैबिनेट के हवाले से, हमारे यासीन मलिक के हवाले से, हमारे जो कश्मीर की सूरत हाल है और हमारा वकील जो है हमें जो आश्रय दिए जा रहा है, इस हवाले से आपका क्या ओपिनियन है, क्या अपडेट है? देखिए शाह साहब, जो यासीन मलिक साहब या जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दीगर लीडर हैं, इनको इल्ज़ाम है मनी लॉन्ड्रिंग का कि पाकिस्तान से उनको जो पैसे यहाँ से शिफ्ट किए गए। आपको याद होगा कि जब यानी अमेरिका में, वाशिंगटन में और ब्रसल में जो कश्मीर सेंटर थे, वहाँ भी इसी बुनियाद पर जब 9/11 के बाद वाक़ात हुए तो हमें पाकिस्तान को ये सेंटर भी बंद करने पड़े थे। ये जो यासीन मलिक पर हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ाम लगा सरासर नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है और यह हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है, और इस
کا ایک ہی مقصد تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو دبانا، اور اس تمام تر کوشش کے باوجود گزشتہ 10-12 سالوں سے یاسین ملک سمیت میرواز جو شبیر شاہ سمیت جتنے ہمارے حریت کانفرنس کے لوگ ہیں جن کے اوپر بھی اس طرح کے الزام ابھی تک ہندوستان ثابت نہیں کر سکا، لیکن اس کو جواز بنا کر ان کو پابند سلاسل بنائے۔ ابھی جو احتجاج ہے جس طرح آپ نے توجہ دلائی سید صلاح الدین صاحب کا، تو حکومت پاکستان کی وفاقی کابینہ نے، شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کہا، انہوں نے منظوری دی کابینہ نے کہ جو ہندوستان کا جو ہماری نئی دہلی ایمبیسی ہے تو وہاں ہمارا جو ٹریڈ اتاشی ہے، وہاں ایک سفیر ہوتا ہے جو تجارت کو نگرانی کرتا ہے، اس کے تعین کی اجازت دی ہے، منظوری دی ہے کہ ٹریڈ کمشنر انہوں نے اپائنٹ کیا، جی ہاں۔ اس کو پر اعتراض کیا، کشمیریوں نے اعتراض کیا، حریت کانفرنس نے کیا، اور اس اچھا طرح اسی تناظر میں یہ کیا۔ انڈیا کے ٹی وی چینلز بھی ہیں اس حوالے سے بڑی تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں۔ میں یہ چاہوں گا ناظرین کہ انڈیا کا جو چینل ہے اس ٹریڈ کمشنر کے حوالے سے اور پاکستانی ڈیسیژن کے حوالے سے ذرا وہ کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ جی اچھا شاہ صاحب، یہ ہے کیا؟ یا اس سے پہلے دیکھیں نا، ابھی جو افغانستان اور جو افغان ٹریڈ ہے، یعنی جو پاکستان سے گزر کے جاتی ہے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ظاہر پاکستان کی راہداری استعمال کرتا ہے جو انڈیا افغانستان میں کر رہا ہے، تو ظاہر الٹیمیٹلی وہاں سے ٹریڈ کیونکہ پاکستان سے گزرنا ہے تو یہاں سے ہوتا ہے۔ پھر شاہ صاحب، ہم کئی بار اپنے پروگرام کی ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اب وقت آ گیا ہندوستان اور پاکستان کو بیٹھ کر جب تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات بحال نہیں ہوں گے، سفارتی کوششیں نہیں ہوں گی، سفارتی سطح پر بات چیت نہیں بنے گی، تو شاہ صاحب کیسے مسئلہ کشمیر حل ہوگا؟ تو یہ ہمیں ہماری فوجی قیادت کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو اب ہمیں اس پہ آنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کی ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے، یا اگر تو ہم ایسے 1974 سالوں میں اسی طرح پرانی پالیسی پہ نعرے لگاتے رہے تو ہم ایک انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کریں۔ جب مذاکرات ہوں گے تو پھر مسئلہ کشمیر آئے گا، مذاکرات ہوں گے تو ہم جو آگے بڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی ہمارا جو عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی، ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ہم نے جو کوشش کی ہے، اب اسلام آباد میں حکومت تبدیل ہوئی ہے تو یہ آثار آ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان مذاکرات کی طرف آئے، اور لازمی ہے کہ مذاکرات ہوں اس کے لیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ کشمیریوں پر ہم بار بار یہی کہیں گے، لیکن اس میں اگر کسی طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں حریت کانفرنس کو آن بورڈ کیا جائے، شہباز شریف صاحب حریت کانفرنس کو آن بورڈ کریں، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، ذرا بہت امیدیں ہیں کشمیریوں کے بلاول بھٹو سے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، اور اسی طرح کا وہی جو مشن لے کر آئے۔ جی درانی صاحب، ہم ابھی جو ہمارے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب جو آئے ہیں اور ان کی ایک بڑی ہسٹری ہے، پیپلز پارٹی کا قیام جو ہے وہ کشمیر کی تحریک کے حوالے سے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے 1000 سال جنگ کا جو نعرہ لگا کر، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ ماضی پیپلز پارٹی کا ماضی بڑا روشن ہے، درخشاں ہے کشمیر کے حوالے سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نمبر ایک کہ کیا وزیر خارجہ جو ہے وہ کشمیر کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے اور کچھ چینج واقع ہوگی، اور جو کشمیریوں کے ساتھ جو وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے یا وہاں جو ہندوؤں کی آباد کاری ہے اس حوالے سے، اور یاسین ملک جو حریت لیڈر ہے وہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، اس حوالے سے بلاول بھٹو کو کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ شاہ صاحب، بلاول بھٹو تو ابھی وزیر خارجہ بنے ہیں، اور آپ نے ابھی رائے صاحب کی بات سنی کہ یہ جو ایک تسلسل چل رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈیسیژن ہوا جس میں عمران خان کی گورنمنٹ بھی اس وقت شامل تھی۔ آپ کو پتہ 5 اگست کا جو مودی نے اقدام کیا وہ سٹارٹ ہوا، اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی، اور بلاول بھٹو زرداری سے ہمیں یہ امید ہے ضرور، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے مسئلہ کشمیر پر رکھی گئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو کا بھی اپ کمنگ جو وزٹ ہے US کا، اس میں وہ کشمیر کے ایشو پر کس طرح بات کرتے ہیں، اور یہ کشمیریوں کی، پاکستانیوں کی بلاول بھٹو پہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں بلاول بھٹو کے اس دورہ امریکہ سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر وہ بریک تھرو کرانے میں کوئی کامیاب ہو جاتے ہیں، اس حد تک بھی ہو جائیں کہ کشمیری لیڈرشپ کو رہائی مل جائے، ایک فرسٹ سٹیپ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح یاسین ملک ہیں، باقی ہماری جو لیڈرشپ وہاں پہ 8-9 سال سے قید ہے اور بغیر کسی وجہ سے بلا وجہ، اور آپ دیکھیں صرف کشمیریوں کی تحریک کو دبانے کے لیے انہوں نے اس لیڈرشپ کو پہلے انہوں نے پابند ثلاثہ رکھا، پوری وادی کو، پوری دنیا میں ایک وادی جو ہے پوری جیل میں تبدیل ہوگی، جو وادی جب جیل میں تبدیل ہوئی تب بھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ اس وقت پریزیڈنٹ تھا US کا، اس نے بھی، اور پوری دنیا نے اس پر خاموشی، میں سمجھتا ہوں مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ تو اب بھی یہی آپ دیکھیں کہ وہ تسلسل چل رہا ہے جو 5 اگست 2019 سے لے کے مودی نے جو کیا، اس کے بعد ابھی، اور یہ ٹریڈ کمشنر کا جو آپ نے بات کی، یہ کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی ہوگی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایک طرف سے آپ نے کشمیر میں نہ تو کشمیریوں کو کوئی یک طرفہ ریلیف مل رہا ہے، کشمیری لڑ رہے ہیں پاکستان کی خاطر،
ایک کلمے کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور ادھر سے آپ کشمیریوں کے دشمن جو ہے وہ انڈیا کو صرف انڈیا کی تجارت کھولنے کے لیے، ہندوستان کو پاکستان کے ساتھ تجارت کا اتنا فائدہ نہیں جو مختلف سید صلاح الدین ان کا جو آج بیان ہے پریس میں، بڑا واضح بیان ہے کہ پاکستان کو ڈیسیژن کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ قاتل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیں. تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں یا جو لوگ آگے کشمیر کے جہاد کے لیے یا لوگوں کو جو بھی تھوڑا مارل سپورٹ تھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ گیا؟ شاہ صاحب دیکھیں کہ گزشتہ برس جو فروری میں ہمارے ڈی جی امبوز نے جو سیز فائر کیا تھا لوسی پہ، اس پہ بھی لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ حکومت پاکستان کو یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ابھی وہ سچ ثابت ہوا کہ جو کنٹرول لائن پہ لوگ متاثر ہو رہے تھے، کنٹرول لائن پہ بڑی تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی ہو رہی تھی، وہ رکی، اور ایٹ دی اینڈ جو فائدہ ہوا جنوب کشمیری کو فائدہ ہوا. جس طرح درانی صاحب نے توجہ دی کہ ابھی اس وقت جو کشمیر کو ضرورت ہے کہ وہاں ان کو ریلیف ملنا چاہیے. سخت متاثر ہو گئے ہیں وہاں، کاروبار متاثر ہیں، ایجوکیشن متاثر ہے سارا. جو پاکستان سے اسٹوڈنٹ مطلب یہاں سے تعلیم حاصل کر گئے تو وہاں ہندوستان ان کی ڈگریاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تب ہوگا کہ مذاکرات ہوں، مذاکرات بحال ہوں. جب ہم سارے ہٹ درمی کریں گے کشمیری یا کہیں سے حریت کانفرنس کریں گے یا یعنی سید صلاح الدین صاحب کہیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. مذاکراتی عمر بحال ہو، مذاکرات ہوں گے، اعلیٰ سطح پہ ہوں گے، خارجہ سطح سیکٹری خارجہ لیول پہ ہوں، کم مذاکرات ہوں، کشمیریوں کو فائدہ ہوگا مسئلہ حل کے لیے. اگر ہم یہ کہ نہیں ایک نکات پہ ڈٹے رہیں تو سب سے جو متاثر ہیں کشمیری متاثر ہوں گے، ان کو اور نقصان ہوگا. ایک ہی راستہ ہے کہ مذاکرات ہوں اور آگے بڑھیں. کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آ کر ہم کینسر کے حوالے سے بات کریں گے کہ ایران کی خاتون سائنٹسٹ، اس نے جو آسٹریلیا میں جو ریسرچ کر رہی تھی، اس کی ایک بڑی سکسیس سٹوری ہے کینسر کے حوالے سے. ہم اسی کے ساتھ سری لنکا کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہاں کے جو لیڈر تھے، وہاں کی جو سیاستدان تھے، انہوں نے سری لنکا کی معیشت کے ساتھ وہاں کرپشن کے حوالے سے کیا گل کھلائے، اور آج سری لنکا کیا دنیا کے سامنے کس صورتحال سے گزر رہا ہے، اور وہاں کے عوام اپنے لیڈروں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. تو جی، جس طرح سے میں نے عرض کی تھی کشمیر کے حوالے سے، اور بالخصوص ہماری جو سٹنگ گورنمنٹ ہے جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب کے حوالے سے، اور ان کی جو کیبنٹ جو ایک بڑی انتظار کے بعد وہ معرض وجود میں آئی، اور وہ بھی پھر اس وقت جو ہے گروپنگ اینڈ کیمپنگ میں پھر تقسیم ہے، اور اس میں اطمینان بخش صورتحال نہیں ہے. اور ابھی بجٹ بھی آنے والا ہے، اس حوالے سے بھی ہمارا 5 ارب روپیہ وفاق جو کٹ رہا ہے اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب جس سست روش کا شکار ہیں اور وہ ڈیسیژن نہیں لے پا رہے جلدی سے، ہمیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کو سیاستدان کے حوالے سے نہیں بلکہ ان کو ایک سکسیسفل بزنس مین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دور میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو آزاد کشمیر کے نصیب میں پھر کوئی ایسی تبدیلی آئندہ آنے والے وقتوں میں نہیں آ سکے گی. تو ناظرین جی، میں اپنا درانی صاحب آپ سے اس وقت 13ویں ترمیم کے حوالے سے آزاد کشمیر میں ایک بڑا ابہام پایا جا رہا ہے، اور وہ جو ڈیسیژن میکرز ہیں ہمارے جو مشہور زمانہ ہیں، انہوں نے حال ہی میں آ کر تو دوبارہ پریزنٹیشن دی اور اپنے ایم ایل ایز کو کہا کہ جی اس کو وڈرا کریں، نمبر 1. اور نمبر 2، جو اس وقت اس سردار تنویر الیاس خان صاحب کی صورتحال ہے کیبنٹ کے حوالے سے، ڈو یو تھنک سو کہ یہ سروائیو کر سکیں گے اور آگے چل سکیں گے؟ شاہ صاحب، اس طرح جو 13ویں ترمیم کا تو بیک گراؤنڈ سب کو پتہ ہے کہ اس 13ویں ترمیم مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ کا ایک بڑا کریڈٹ ہے، اور راجہ فاروق حیدر جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی بار آزاد کشمیر کو فائنینشیل اٹانومی لے کر دی وفاق سے، اور کشمیر کونسل سے جو اربوں روپے یہاں پہ ہماری کشمیر کونسل کی بیوروکریسی اپنے ذاتی اخراجات اور اپنے پروجیکٹس اور ان میں لوٹ مار کے لیے استعمال کرتی تھی، وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو اب وہ اختیارات اور وہ فائنینشیل اٹانومی مل گئی 2018 میں. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آج تک کشمیر کونسل کا نہ تو ہمیں ایسٹس مل سکے جے کے گورنمنٹ کو، نہ ہی وہاں پہ جو ہے نا آزاد کشمیر حکومت کو ان کے ملازمین کی ڈیٹیل مل سکی، نہ وہ ملازمین آزاد کشمیر حکومت کے تابع ہوئے. یہ ہٹ درمی 2018 سے چل رہی ہے، اور کشمیر کونسل میں بیٹھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس آئین قانون اس ضابطے کو نہیں مانتے
ہمیں تو واپس اسی اسٹیٹس پہ بحال کیا جائے جو 2018 سے پہلے 13ویں ترمیم سے پہلے تھا. خیر یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے. لیکن اب جو سچویشن پیدا ہوگی, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک غیر رسمی اجلاس ہوا کابینہ کا, جس میں ایک مقتدر شخصیت نے بریفنگ دی کابینہ کو کہ اگر آپ نے یہ 13ویں ترمیم واپس نہ لی تو اس میں الارمنگ بات جو انہوں نے کی وہ میں آپ کی بریک کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا اگر آپ نے ترمیم واپس نہ کی تو آزاد کشمیر میں دفعہ 56 لگ جائے گا. دفعہ 56 لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے پاس کشمیر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے جو اختیار حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہ 56 کا استعمال کر کے دفعہ 56 کا آزاد کشمیر اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں, آزاد کشمیر میں ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, آزاد کشمیر حکومت کو ڈسمس کر سکتے ہیں. تو یہ جب دھمکی ملی تو اس پر جو ہے اسپیکر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے جو ہے وہ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں انہوں نے اس پر سخت ریئیکشن دیا اور رد عمل کا اظہار. انہوں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ہمیں 13ویں ترمیم واپس دلانے کے لیے آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں یا ہمیں تھریٹس کر رہے ہیں. یہ تو اگر کشمیر کونسل کا کوئی ایڈیشنل سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری کہے تو پھر کوئی بات ہے, آپ تو بڑے ذمہ دار شخصیت ہیں. تو یہ تو وہاں پہ ابھی اس پہ کمیٹی بن گئی اور خواجہ فاروق جو وزیر لوکل گورنمنٹ ہے ان کی سربراہی میں. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہاں سے یہ آزاد کشمیر حکومت کا جو ہے اس میں کچھ لوگوں کا, ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے ان کا ایک انٹرسٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کی جتنی بھی پارلیمانی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اس وقت کوئی بندہ جو ایم ایل اے ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ایم ایل اے رہوں, وہ وزیر بننا چاہتا ہے. 13ویں ترمیم میں یہ قدغن ہوگی کہ 1/3 آف ٹوٹل ہاؤس کا جو ہے وہ وزیر بن سکتے ہیں, جس میں 16 وزیروں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. کچھ لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ 13ویں ترمیم میں جو یہ ترمیم کی گئی ہے اس میں آپ یہ ختم کر دیں تعداد وزراء کی, چاہے 53 کا جو ہاؤس ہے 53 کے 53 وزیر بنے جس طرح بلوچستان میں ایک بار بنے تھے. تو اب ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم یہ وزیر بنے. تنویر الیاس صاحب کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ ترمیم ہو, کیونکہ اس میں ان کو یہ پریشانی ہے کہ آدھے جو ممبر اسمبلی ہیں وہ ناراض ہیں کہ ہمیں وزیر بنایا جائے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت بھی یہ چاہتی ہے کہ اگر عدم اعتماد ہم نے کرنی ہے تو ہمیں بھی یہ قدغن ختم کرنی چاہیے جو تعداد جو ہے آپ کی وزراء کی. اس حوالے سے جو ہے دو رائے جو ہے نا ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. دوسری بات جو میں ہلکی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پارلیمانی پارٹی میں اختلاف رائے ہے, بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ جو ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا اس میں علیم ان گنڈا پور, اسد عمر, یہ سارے لوگ, عامر کیانی, پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ, انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا. اس کے تحت جو باتیں طے ہوئی اس سے بالکل ٹوٹلی انحراف کر دیا گیا جب پارلیمانی پارٹی نے پریشر ڈالا وزیر اعظم تنویر الیاس پر. تو اس میں ایک ان کا یہ اختلاف ہے کہ چودھری ارشد صاحب سے آپ نے پی ڈی او کی وزارت لے لی جو آپ نے ایز اٹ از واپس کرنی تھی, جس طرح وہ پہلے قیوم نیازی صاحب کی اس میں جی. دوسری جو ہے وہ انہوں نے ایک بات تو مان لی کہ سینئر وزیر آپ نے طے کیا تھا یاسر سلطان کو بنانے کا, لیکن چلے میں نہیں مانتا, لیکن آپ نے یاسر سلطان سے ٹورزم کی وزارت لے کے فہیم ربانی کو دے دی. اس پر بھی اختلاف ہے اور کچھ اور ایسے ایشوز ہیں جو ابھی وہ راج صاحب آپ کے پاس کیا اس کیبنٹ کے حوالے سے, اپنا بجٹ کے حوالے سے, 5 ارب کی جو کٹ لگ گئی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس جو ایک الارمنگ صورتحال ہے آزاد کشمیر تعمیر ترقی کے حوالے سے کہ جو اسلام آباد شہباز شریف کی حکومت ہے اس نے آزاد کشمیر کے جو ترقیاتی بجٹ اس میں سے 5 ارب کی جو کٹ لگائی ہے. تو ہماری رات کو سابق جو وزیر خزانہ تھے آزاد کشمیر ڈاکٹر نجیب نے کی, ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے 5 ارب کی کٹ لگی ہے تو یہ جو انرجی بحران ہے پاکستان میں, توانائی والا بحران جو ہے, اس پہ وہ یعنی اس میں سارے صوبوں کے بھی ہیں, اس میں آزاد کشمیر کا ہے کہ یہ جو انرجی بحران سے یہاں جو ہم نے انرجی خریدنی ہے باہر سے, جو مطلب جو ڈیزل پیٹرول آئے گا, باقی جو چیزیں آنی ہے سارا اس وجہ سے لاتا ہے. بالکل یہ بالکل ناانصافی ہوگی کشمیریوں کے ساتھ. ہم تو توقع یہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایسا نہیں کریں گے اور آزاد کشمیر جتنا فنڈ ہے وہ فوری طور پر اس کا جو واگزار کریں تاکہ ہماری جو اسکیمیں ترقیاتی منصوبے جاری ہو سکیں. جیسے درانی صاحب نے کہا بالکل کہ جو آپ نے بھی اپنے انٹرو میں دیا کہ لوگوں کی بہت توقعات ہیں تنویر الیاس سے کہ انہوں نے جتنا اس 1.25 سال کے اندر جس طرح کے ساتھ وہ اپنے تمام اہداف عبور کرتے ہوئے مکمل کرتے ہوئے آ کر وزارت عظمیٰ پہ پہنچے ہیں, اگر وہ پھر ڈیلیور نہ کر پائے تو پھر افسوس ہوگا.
کہ ایک شخص جو کامیاب کاروبار شخصیت ہے اور پھر اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان کو سخت پریشر بھی ہے، ظاہر ہے وہ ایک اقلیتی برادری سے بھی تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں مطلب جو بڑی برادریوں کی سیاست ہے ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا، جو آج کل جو اثرات ہیں تاثرات ہیں ساری چیزیں یعنی اب بالکل سامنے آ چکی ہیں کہ ان کے اس پارلیمانی پارٹی کے باوجود یا جس برسر سلطان وہ سارے اکٹھے ہوئے اور پھر جو قیوم نیازی فارغ ہوئے، اس کے باوجود پھر ابھی جو دوبارہ کابینہ بنی ہے محکمے تقسیم ہوئے ہیں تو اس پہ سخت اعتراض ہیں، تفصیلات ہیں، وزراء کے ہیں، پارلیمنٹ میں یعنی ایک گروپ ایک اور جو کھل کے جو گروپ سامنے آیا ہوا ہے، تو بلیک میلنگ کی انتہا ہے آزاد کشمیری پارلیمانی سیاست میں حکومت میں۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا شاہ صاحب کہ آزاد کشمیر میں مجھے 28-29 سال ہو گئے صحافت کرتے ہوئے اسلام آباد میں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 20-22 دن لگے وزیروں کا نوٹیفیکیشن ہو جائے تو محکمے اس لیے نہ تقسیم ہو رہے ہوں کہ وزیر اعظم فیصلہ کرنے میں وہ اس کو کمزوری دکھا رہا ہے، تو وزیر اعظم کو کمزوری نہیں دکھانی شاہ صاحب۔ آپ کا جو تعین ہے زیادہ دیر تک آپ نہیں رہیں گے، تنویر الیاس صاحب زیادہ دیر تک وزیر اعظم نہیں رہ سکتے، ان کے پاس جتنا وقت ہے اس کو بااختیار ہو کر استعمال کریں، اس عہدے کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اس کو بلیک میل بھی نہیں آنا چاہیے، فل اختیار استعمال کریں، وزراء کے بیوروکریسی کے سب کو ان کو اپنا فوری ہدف یعنی طے کر کے شارٹ ٹرم ان کے پر کوئی لانگ ٹرم پالیسی کے نہیں ہے، ان کے پاس 2-2 ماہ 3-3 4-4 ماہ کی پالیسیاں طے کریں۔ ٹورزم ان کے پاس 6-8 مہینے وزارت بھی رہی ہے، وہ ایک دم یعنی وہ کوئی 3-4 ایسے فیصلے کریں جیسے آپ نے ہیلتھ کا آپ نے کہ میں آپ کو ضلع مطلب جب باغ کے اسپتال کو بتاتا ہوں کہ وہاں ڈائلیسس مشینیں لگی ہوئی ہیں، نواز شریف نے دی تھی 10 مہینے، وہاں ڈاکٹر نہیں ہے، یعنی گردے کا ڈاکٹر نہیں ہے، اس طرح تمام ہاسپٹل کی صورت حال یہ ہے۔ اگر سردار تنویر الیاس صاحب 2-3 شعبوں کو ٹھیک کر، ایک ہیلتھ کو ٹھیک کر دیں، ایجوکیشن کو ٹھیک کر دیں، ان کے ٹورزم کی وزارت رہی ہے، ظاہر ہے انہوں نے جو کام کیا وہ 8 ماہ میں، اگر یہ 3-4 محکموں کو ٹھیک کر دیں لمبے چوڑے، نہ تو مسئلہ کشمیر وہ حل کرا سکتے ہیں، نہ تو سارے جو وزراء کو جو یعنی راضی کر سکتے ہیں۔ بلیک میلنگ یہ رہے گی، ان کو آئے روز تنگ کیا جائے گا، ابھی تو ان کے سیکٹری تبادلے ہوں گے ان کو، لیکن یہی کہیں گے ان کے پاس جتنا وقت ہے اس کا بھرپور استعمال کریں، اہلیت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ بریک اور بریک سے واپس آ کر جس طرح میں نے عرض کی تھی کہ ایران کی ایک ڈاکٹر نے کینسر کے حوالے سے ایک ریسرچ کر کے تو وہ جو سیل جو ہیں جو پہلے کیمیوتھراپی دی جاتی تھی تو جو ہیلدی سیل ہوتے تھے وہ بھی مر جاتے تھے، لیکن اب جو نئی ریسرچ سامنے آئی ہے اس میں وہ کینسر کا سیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اور وہ جو ہیلدی سیل ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ تو اس کامیابی کی بدولت آئندہ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ کہ آنے والے وقتوں میں کینسر کے مریض جو ہے وہ کینسر کے مرض سے ان کی موت واقع نہیں ہوگی۔ اسٹے ود اس پلیز۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح جانے سے پہلے میں نے جو آپ سے عرض کی تھی کہ جو اس وقت ایران کی ایک خاتون جو ڈاکٹر جو آسٹریلیا میں گزشتہ 10 سالوں سے ریسرچ ورک کر رہی تھی، تو اس نے کینسر کے حوالے سے جو اب سکسس سٹوری بنائی ہے تو وہ بھی دنیا کے سامنے اس کی جو دوائی ہے اور اس کا جو کامیاب جو تجربہ ہے یا اس کا کامیاب جو علاج ہے وہ اب مارکیٹ میں آ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کہ انسانیت کے حوالے سے انسانی زندگیوں کے حوالے سے جو نئی خبریں اور لوگ اور سائنسدان جو ہے اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ایک مثال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں بھی عروج پر ہوں گے اور میرا رب جو ہے وہ آخرت میں بھی ان کو عروج نصیب کرے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جس طرح میں نے گزارش کی تھی کہ سری لنکا کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں اور انہوں نے جو اپنے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا اور کرپشن کے حوالے سے، اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ذرا اس ایک ویڈیو کو دیکھیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ میں راجہ کفیل احمد خان صاحب اور درانی صاحب دونوں سے یہ پوچھوں گا کہ اس وقت ہم پاکستان کی صورتحال کو، پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان میں جو کرپشن ہے، اس کو سری لنکا کے ساتھ کس طرح سے لنک اپ کر رہے ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ سری لنکا کے حالات کو دیکھ کر وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے یہ کلپ میں کیا ہو رہا ہے، یہ پولیس والوں کو پکڑ کر تو جس طرح سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، یہ عوام جو ہے یہ ان لوگوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہیلی کاپٹر پر اپنا جو وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ چھوڑ کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ بھاگ رہا ہے، وہ جگہ چھوڑ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے وہاں اس کی جو گاڑیاں ہیں
عوام آ کر اس کی گاڑیاں جو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں ان کے اس پرائم منسٹر ہاؤس میں کھڑی ہیں ان کو جلایا جا رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے. یہ ہیلی کاپٹر پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر وہ جو ہے وہ اپنا وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اور یہ آگ لگائی جا رہی ہے اس کے پرائم منسٹر ہاؤس کو. کیا ہم اس صورتحال کو یہ محسوس نہیں کر رہے اور ہمارے عوام جو ہیں وہ اس وقت جو ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے یا ہو رہا ہے کہ ہم 75 سالوں میں آج تک ہم اپنے معاشی نظام کو اس کو سٹیبل یعنی اس کی سٹیبلائزیشن کے حوالے سے ہم نے دیانتدارانہ خدمت نہیں کی, اس ملک کے ساتھ ہم نے دیانتداری نہیں برتی. اس حوالے سے راج صاحب میں پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ پاکستان کی صورت کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت تشویشناک صورتحال ہے سری لنکا کی اور اس سے پاکستان کو سبق سیکھنا چاہیے. پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ جو وہاں جو سری لنکا کے عوام نے کیا کو اچھا کیا. شاہ صاحب یہ جس طرح صاحب بلوے ہوتے ہیں یا جو لوگ جب آپ اختیارات استعمال کرتے ہیں, قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, ابھی اس کا انجام کیا ہے؟ کل سری لنکا کے نئے وزیر اعظم نے حلف اٹھایا, اس کا بھی نئے وزیر اعظم کہنا تھا کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اب جو پاکستان کا ہے دیکھیں ابھی جو کچھ پاکستان میں 8 مارچ سے جو کچھ آن ورڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب 4.5 سال حکومت رہے. اللہ کرے کہ 1 سال 1.5 سال بعد دوبارہ جائیں. کیا عدمی استحکام پاکستان کا کیا عمران خان کو چاہیے؟ کیا عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عدمی استحکام ہو, اس طرح کے ساتھ لڑائی ہوں, جگہ جگہ چوکوں میں لڑائی ہوں؟ کیا وہ چاہیں گے پاکستان؟ ہرگز نہیں چاہیں گے. کیا نواز شریف چاہے گا, زرداری چاہے گا, کیا ہماری فوج چاہے گی؟ نہیں ہے. تو جب نہیں چاہ رہے, سب چاہ رہے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, تو آئیں بیٹھ کر بات کریں, ترقی کریں, بیٹھ کے بات کریں. ایک پوائنٹ پہ ہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں اپوزیشن کے ساتھ, ابھی تو وہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں. آئیں, فوج بھی ہمارے ساتھ, باقی ادارے بھی ہیں. بھائی ہم اپنے معاشی نظام کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا جو ٹریڈ کا, ہمارا جو تجارتی خزانہ ہے, ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارے جو معاشی اہداف ہیں ہم اس میں سے کیسے آپ خود کاروباری آدمی ہیں. جیسے ہمارا ابھی انرجی کا جو بحران ہے, یہ کیوں پیدا ہوا؟ پاکستان کے پاس یعنی صلاحیت موجود ہے, میرا 38-39 ہزار میگا واٹ ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پر یہ کسی ایک شخص کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی نواز شریف شہباز شریف کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک ہے. تو میں یہ کہوں گا قومی مسئلے ہیں. تو اس قومی مسئلے کو کسی بھی سیاسی جماعت کو, خواہ پی ٹی آئی ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, ان کو پاکستان کے عوام کے حقوق کسی درانی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پولرائزیشن پاکستان میں اتنی اوپر چلی گئی ہے اور اس نیج پر حالات چلے گئے کہ اب سری لنکا اللہ نہ کرے پاکستان بنے, لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑے برے حالات سے گزر ہے. اور اس وقت مجھے تو رشین پریزیڈنٹ پوٹن کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے پاکستان صرف پاکستانیوں کے لیے قبرستان ہے. اور اس نے اس کانٹیکس میں نہیں کہا کہ قبرستان ہے, اس نے یہ کہا کہ جب پاکستانی اپنے بچوں کو باہر پڑھائیں گے, ڈالرز میں جا کے علاج کروائیں گے, سیر کرنے کے لیے لندن امریکہ جائیں گے, باہر ہوگی ان کی بزنس باہر سیر کرانے, جب مرتے ہیں تو ڈیڈ باڈی وہ پاکستان لے آتے ہیں. جی علاج کرانے باہر جاتے ہیں, سیر کرنے اپنے ملک سے باہر جاتے ہیں. ہمارے ملک میں نہیں ہے ایسی جگہیں جو یورپ اور امریکہ سے خوبصورت ہے, لیکن ہمیں ایک شوق ہے کہ ہم نے ڈالرز میں خرچ کرنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں جب پاکستان اس لیے قبرستان ہے کہ جب ان کی ڈیڈ باڈی آتی ہے وہ یہاں پہ بھری کرتے ہیں, تدفین کرتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کو قبرستان نہیں بنانا. یہ پاکستان جو ہے بڑی محنت کے ساتھ اور لوگوں کی اتنی ہزاروں قربانیوں کے ساتھ بنا ہے, اور یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے. تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرنی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کو دیکھیں نا کہ ابھی جو ڈالر جیسے جا رہا ہے, کہ اگر ہم ایک کام کریں کہ جو ہماری امپورٹ ہو رہی ہے, یعنی ایسے جو لگژری آئٹم ہیں جیسے ہماری گاڑیاں ہیں, باقی چیزیں, اس پر پاکستان پابندی لگا دے کہ ہم رضاکارانہ طور پر ہمارے تمام ادارے سیاسی جماعتیں یہ کریں کہ ہم صرف وہ چیزیں باہر سے منگوائیں گے جس کو ہمیں شام کو ڈالر پے کریں. جیسے ادویات ہیں وہ ناگزیر ضروریات, یعنی جو چیز پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے آپ باہر سے منگوائیں. ادروائز ایک ہی حل ہے کہ پاکستان پابندی لگائیں اور ہم ڈالر کو نہیں چلا سکتے. فرمایا کہ اب پاکستان میں امپورٹ کے لیے سوائے وہ چیزیں جن میں لائف جو سیونگ ڈرگز ہیں یا وہ چیز مثلا پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, اس کے بغیر چونکہ ہمارا نظام حیات نہیں چل سکتا, اس کی امپورٹ تو کرنی چاہیے یا ہونی چاہیے. یہ امپارٹنٹ ہے, ہماری زندگیوں کے ساتھ یہ لازم و ملزوم بن چکی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر سیر و تفریح پہ, جیسے درانی صاحب نے کہا, سیر و تفریح پہ پابندی لگا دیں. ڈالرز جو ہیں وہ سیر و تفریح پر خرچ ہوتے ہیں, وہ لگژری آئٹمس پر خرچ ہوتے ہیں, وہ ہمارے کپڑوں پر, جوتیوں پر, اور اس قسم کی جو خرافات جو ہیں اس پر اگر وہ خرچ کیے جا رہے ہیں تو کیا حکومت پاکستان, یہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے یا ہماری جو کیبنٹ کے لوگ ہیں یا ہماری جو بیوروکریسی ہے, ایک آرڈر کے ساتھ ان تمام آئٹمز کو
آئندہ آنے والے 5 سالوں کے لیے ان پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ کوئی آدمی اس چیز کو یہاں پاکستان میں امپورٹ نہیں کر سکتا. ہم ڈالر نہیں بھیجیں گے سوائے ان چیزوں کے کہ جو ٹیکنالوجی, جو انڈسٹری کے لیے مشینری ضرورت ہے, یا اس چیزوں اس سے ہٹ کر ہمیں امپورٹ پر پابندی لگانی چاہیے. ہمیں اپنے قرضے کم سے کم لینے چاہیے اور واپس دینے کی میکسیمم کوشش کرنی چاہیے. ہمارے جو عوام ہیں ان کو ٹیکس دینے چاہیے. ٹیکس دیں گے نہیں تو ان کو اچھے ہاسپٹل, ان کو اچھی تعلیم, ان کو روڈز اور یہ ساری فیسلٹیز جو ہیں وہ نہیں مل سکیں گی. ناظرین, اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا, آپ سے گزارش کروں گا اور آزاد کشمیر کی حکومت سے گزارش کروں گا کہ اس وقت جو ہمارے ندی نالوں میں مچھلیاں ہیں, میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو چھوٹا سا کلپ دیکھ لیجئے کہ کسی ایک ندی پر, ایک نالے پر کسی آدمی نے وہ جو کرنٹ لگا کر تو مچھلیاں ماری ہیں. یہ جس طرح سے زہر دے کر وہ مچھلیوں کو مار کر تو پھر ان کا شکار کرتے ہیں. کیا کوئی قانون اس طرح سے معرض وجود میں آ سکتا ہے, آزاد کشمیر میں انٹروڈیوس ہو سکتا ہے کہ اس قسم کا ظلم نہ کرے اور ندی نالوں میں اور دریاؤں کے جو ارد گرد جو ہے وہ کرن لگا کر ان مچھلیوں کو مارتے ہیں اور زہر دے کر مارتے ہیں اور پھر ان کو اپنی کنزمپشن کے لیے لاتے ہیں؟ کیا ہمارے جو ورلڈ لائف ہے یا جو ہمارے جو فشری ڈپارٹمنٹ ہے, کیا وہ صرف تنخواہیں دینے کے لیے اور منسٹر صاحب اپنا جھنڈا لے کر آگے چلنے کے لیے, اور ان کا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھوں اور ان کی جو پیداوار جو ہے وہ لیگل طریقے سے بڑھاؤں؟ ناظرین, اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ الجزائر ٹی وی کی جو ایک صحافی تھی جو اس اپنی فلسطین میں تھی اور وہ فلسطینیوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا تھا اس کی لائیو کوریج کر رہی تھی, اور اسرائیلی فوجیوں کی جو گولیوں کی نشانہ بنی اور وہ شہید ہو گئی. اس وقت پورے مسلمان امہ میں سے اس خاتون کے حوالے سے یا اس فلسطینیوں کے خلاف جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے, وہاں جو شہادتیں ہو رہی ہے, لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں, اس حوالے سے ہماری امہ بالکل خاموش ہے. کوئی آواز کہیں سے نہیں آ رہی, نہ تو ہمارے لیڈر بول رہے ہیں, نہ ہماری OIC بول رہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ان مسلمانوں کے ساتھ کیا اسی طرح سے ہوتا رہے گا جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, یا آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا کہ جو اس قسم کے ظلم و تشدد کو بند کر سکے؟ اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیے گا کہ جماعت اسلامی کے ہمارے جو امیر ہیں وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے کس طرح سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, اور کشمیر کے حوالے سے ایک لارجر پکچر جو پیش کر رہے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ان کا ذرا کلپ ان کی زبانی سنیے کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. ہم نے حکومت پاکستان کو مشورہ دیا ہے کہ اس وقت جو آزاد خطے میں آزاد کشمیر میں ایک حکومت قائم ہے, آپ اس وزیر اعظم کو, بے شک اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے, پورے ریجن کا یعنی مقبوضہ کشمیر, لداخ, کارگل, جموں کا اور پورے کشمیر کا وزیر اعظم تسلیم کرے, ڈکلیئر کرے, اور اس کے کیبنٹ میں مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی نمائندگی دے. اس اسمبلی میں مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں لوگ امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب ادھر ادھر موجود ہے, اور ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بڑے بڑے پروفیسر, قابل ترین, ذہین ترین, دانا بینا لوگ ہیں, ان کو اس اسمبلی میں جگہ دے. ناظرین, یہ تھے ہمارے سراج الحق جو کشمیر کے حوالے سے اور اس ان کی اپنا کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آنے والے وقتوں میں ہمارے پاکستان میں جو بجٹ آنے والا ہے آئندہ چند دنوں کے بعد, اس وقت جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کا جو 4 ٹریلین روپیز کا ڈیفیسٹ ہے درانی صاحب, اس حوالے سے ہمارا جو موجودہ فائنانس منسٹر ہے وہ پریشان ہے. انہوں نے $12 بلین کا جو ہے وہ ابھی چند دنوں کے بعد واپس قسطیں دینی ہے, اس حوالے سے فکر مندی ہے. ان کے پاس امپورٹ کرنے کے لیے پیسے یعنی $10 بلین ٹوٹل رہ چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان ریئل سینس پاکستان کی جو معاشی جو کلیپس ہونے والا ہے ہمارا ملک, نمبر 1, اور سب سے بڑا جو ایشو ہمارا ہے وہ آبادی پاپولیشن کا ہے کہ جہاں جس جگہ پہ ٹھہرنے کی جگہ 1 آدمی کی تھی یا 5 آدمی کی تھی, وہاں 50 آدمی اس گھر میں یا اس جگہ پہ یا اس کمرے میں آ چکا ہے یا 100 آدمی آ چکا ہے. راستہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ 2 منٹ ہمارا مختصر ہے کہ ہندوستان ہم سے زیادہ ہے, وہ 1 ارب 30 کروڑ سے زائد آبادی کے ہے. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہندوستان میں کوئی مالیاتی کوئی بحران آ گیا ہو, کہیں کوئی چاول کم ہو گئے ہو, کبھی کوئی آٹا کم ہو گیا ہو؟ نہیں ہے کہ وہاں لوگ ہیں. آپ یہ جو ہمارا نظام ہے, جیسے آپ نے کہا, میں نے آپ نے یعنی جو پہلے کہا تھا, ایک ہی حال ہے کہ پاکستان ہم بجائے مازارے کے بجائے تصادم کے بجائے عمران خان صاحب سارے گٹھے بیٹھے ہیں, ہم اس کا راستہ نکالیں, معاشی بحران کا راستہ نکالا جائے.
شاہ صاحب میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پوری جو ویسٹ ہے اس کو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. جی بالکل. اور پاکستان کو اس نیچ پر لایا جا رہا ہے کہ پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے. جب یہ ریاست بینک کرپٹ ہوگی تو الٹیمیٹلی وہ اپنی ڈیمانڈز رکھیں گے اور اس میں سب سے نمبر 1 پوائنٹ ایجنڈا یہ رول بیک کرو کہ اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کریں. جی بالکل. ادروائز یہ چھوٹا سا ملک ہے, 22-24 کروڑ کی آبادی, اتنا بڑا بحران کبھی نہیں آ سکتا کہ بینک کرپٹ ہو جائے ملک. یہی رائے صاحب نے بتایا 1.5 ارب کی آبادی کا ہمارے ساتھ ایک ہمسایہ ہے, 1.5 ارب کا دوسرا ہمسایہ ہے, تو وہاں پہ کیوں نہیں اس طرح کے کرائسس پیدا ہوتے؟ یہ صرف پاکستان کو ایک جال میں پھنسایا جا رہا ہے عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے, اور اس جال میں پھنسا کے اب جس طرح مچھلی جب جال میں پھنس جاتی ہے تو پھر اس کو مچھلی پھر اس مچھیرے کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. ناظرین ہمارا آج وقت, اس پروگرام کا آج وقت ختم ہوا. آئندہ ہفتے پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنا اور ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں گے. خدا حافظ.